सो जनाब वेलकम, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और हेडलाइंस भी देख ली होंगी, बाखबर भी आप रह रहे होंगे, और साथ साथ हमारी भी नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है जब हम 3 बजे इस हिस्से में प्रोग्राम के आपको ज्वाइन करते हैं और पैगाम रमज़ान की जो ख़ास मसाजिद पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारी टीम, हमारे रिपोर्टर्स तैयार करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प होता है। अच्छा, मैं तो कहूँगा इसको कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक आइकन बन गया है, ये एक ब्रांड बन गया एक चीज़ के अंदर, जिसके अंदर हमने जो है वो दिखाने के हवाले से, बताने के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू द न्यू टीम कि जिसने इतनी खूबसूरत आइडिया बहुत अच्छा और इतनी खूबसूरत अंदाज के अंदर इसको। तो जनाब पैगाम रमज़ान की जो मसाजिद हैं, मैं आज नहीं बताऊंगा, ना नबिया को बताने दूंगा कि आज क्या है और कौन सी मस्जिद है। मैं सोच रही हूँ कि ये आइडिया मैं चुरा लूँ और एवरी फ्राइडे में अपने शो में इस चीज़ को आगे हम कंटिन्यू रखें। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जनाब। माशाल्लाह आपके पास जो है वो उसके अंदर एक कोई ज़्यादा भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको दिखा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। आपको चल के दिखाते हैं, देखिए आज कौन सी मस्जिद है। वापस आएंगे, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जनपुर कोट बिठन, और ये 150 साल पुरानी मस्जिद जनाब, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज। मुख्तसर पैकेज होता है क्योंकि वक्त कम है, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपको उन जगहों के बारे में एक तो इल्म ही हो जाए और वहाँ पे मौजूद जो मसाजिद हैं इसके बारे में आप जान सकें कि कितनी खूबसूरत मसाजिद हमारे मुल्क में मौजूद है। गुफ्तगू मेरा सवाल जो था शाह साहब से, बिल्कुल जनाब, उस सवाल जो हम बहुत सुनते हैं, अगर शाह साहब जो मैंने आपसे पूछा था ब्रेक से पहले कि क्यों हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो ख़वातीन की कमाई है उसमें बरकत नहीं है, क्या ये वैसे ही रस्मी बातें बनी हुई है, सोसाइटी ने की है, या फिर दीन के हवाले से भी कुछ अहकामात या इस पर गुफ्तगू की है? पहले यकीनन आपने जो जुमला खुद कह दिया ना, ये यही है कि हमारे खुद साख्ता मसाइल हैं, मिथ है। वगरना इस्लाम की नशर व इशाअत में जो सबसे पहला माली तामुन है वो एक खातून का माल था, उनकी तजारत थी। कितनी प्यारी मिसाल आप देख ले जनाब साहब, कितनी खूबसूरत मिसाल आपने में बंद कर दिया आपके जवाब, और बल्कि आपका नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का जिनके ज़हन में, जिनके अज़हान में ये मिथ है जनाब। तो ये सुन लीजिए, द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी जो उनका मालो दौलत था उन्होंने निछावर कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर। नबी पाक ने खुद फरमाया था ना, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाती है कि मा गिरतु अला अहदिन मिन निसाई मा गिरतु अला खदीजा, फरमाती है कि मुझे अपनी सौतनों में से, नबी पाक की दीगर अज़वाज मुत्तहरात में से किसी के साथ इतना रश कभी नहीं आया था जितना मुझे हज़रत खदीजा पे आता था। हालांकि फरमाती मा रअयतुहा, मैंने हालांकि उनको देखा नहीं हुआ था, लेकिन किस लिए? मिन कसरत ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका कसरत से उनका जिक्र फरमाते, हत्ता कि फरमाते थे कान खतीजा कदा व कदा, खतीजा ऐसी थी, खतीजा ऐसी थी। कहती एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने कहा हल कर जूजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक बूढ़ी औरत थी, आई और चली गई। आका फरमाते हैं, और आगे फरमाया कद अब्दुल्लाह खैर मिना, अल्लाह ने आपको ज़्यादा बेहतर बीवियाँ अता कर दी, वो तो बूढ़ी थी। आका फरमाते कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहाँ जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया उनमें एक लफ्ज़ ये था, वासतनी बिमालिहा, उसने अपना सारा माल मेरे दीन इस्लाम की दावत पर कुर्बान कर दिया था। तो इसलिए हज़रत खदीजा का जो माल, एक औरत का माल था, वो इतनी बरकत वाला था कि आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आपने तो इसका मुफस्सिल जवाब ही दे दिया ना इस चीज़ के ऊपर कि ये एक मिथ है, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ के साथ साथ ये वाली चीज़ की जो मैंने बात की थी कि यही वाली जो बरकत की वक्त के अंदर, कि अल्लाह ने वक्त से बरकत उठा दी है चीज़ें, और हम बहुत सारी चीज़ों में, बल्कि मैं इससे पहले ये नबिया की इस सवाल के साथ साथ मैं जोड़ दूँ, हम बहुत सारी चीज़ों में इसी तरीके से खुद साख्ता कह देते हैं, तुमने ये काम कर लिया तो बरकत नहीं रहेगी, ये काम कर लिया तो रिस्क में बरकत नहीं रहेगी, ये काम कर लिया तो जनाब जो ज़िंदगी है उसमें बरकत नहीं रहेगी। शाह साहब यहाँ पे एक सवाल और भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम कहते हैं ना हमेशा दुआ किसी को देते हैं, जैसे आपने बोला कि किसी की कमाई में खुदा बरकत डाले, औलाद है ये नसीब वाली हो, माँ बाप के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बने, तो दूसरी जानिब माल को और औलाद को फसाद भी कहा गया दुनिया पर, तो ये क्या बात रिलेट हम कर सकते हैं? बात कभी फसाद नहीं कहा गया। अच्छा, ये तो बिल्कुल, ये मसला भी गलत है, ये भी सोसाइटी ने हमारे, ये कोई मसला नहीं। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, लफ्ज़ फितना का, फितना कहते हैं इम्तहान को। अच्छा, कि तुम्हारे इम्तहान का जरिया है, अल्लाह इसके जरिए हमें अजमत है कि औलाद अता की, तो हमने उनकी जो अच्छी तरबियत करना थी, अगर हम करने में कामयाब हो गए तो हम इस इम्तहान में कामयाब हो गए। अगर हमने उनकी अच्छी तरबियत ना की, उनको ज़ाया कर दिया तो हम नाकाम हो गए। माल अल्लाह ने दिए बतौर इम्तहान, अगर उस माल को हम हलाल तरीक़ों से कमाते और अल्लाह की पसंदीदा राहों में खर्च कर देते तो हम कामयाब हो गए। अगर हमने हराम तरीक़ों से कमाया और हराम तरीक़ों में ज़ाया कर दिया तो हम नाकाम हो गए। ये उसका माना, ये माना नहीं है कि वो आज़माइश
پیسہ نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا, پیسہ نہ ہو تو انسان اپنا گھر نہیں چلا سکتا, ایک قدم نہیں چل سکتا, پیسہ نہ ہو تو بر الوالدین نہیں ہے, پیسہ نہ ہو دولت نہ ہو تو صلہ رحمی نہیں. شاہ صاحب اس کے بعد ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی, چونکہ ہم ادھر ہندو مسلمان بہت اکٹھے رہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں وہاں سے ہم اپنی تعلیمات بھول گئے اور وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں. اب جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے یا وہ جب نئے گھر جاتی ہے تو ہم بڑی باتیں سنتے ہیں نا, کیونکہ خواتین سے متعلق سوال ہے اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ضرور بات کریں کہ بھئی جب سے تو اس کے قدم یہاں پر پڑے ہیں, میرے تو بیٹے کا ہی جو ہے وہ نصیب پھوٹ گئے یا خراب ہو گئے, یا اگر کسی کی خوشحالی آ جائے, بھئی بڑی قسمت والی ہے, بڑے خوش قسمت ہے کہ گھر میں قدم پڑے تو بڑی خوشحالی آ گئی. تو اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ کوئی شخصیات بھی کیا برکت والی ہوتی ہیں یا نحوست والی ہوتی ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, شخصیات واقعتاً اپنے ایمان کی وجہ سے, اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے, اپنی پاکیزہ سیرت کی وجہ سے اور اپنے سارے اعمال کی وجہ سے یقیناً برکت والے ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں ابھی آپ بچپن میں تھے, حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں, یہ سیرت ابن حشام کے اندر واقعہ موجود ہے, فرماتی جب میں اٹھا کر نا پہلی ہی رات اپنے خیمے میں واپس آئی نا حضرت حلیمہ سعدیہ, فرماتی ہے میں حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر آئی تو میری جو اونٹنی دودھ ہی دیتی تھی اور خود مجھے بھی دودھ میرے پاس نہیں تھا, میرا بچہ خود بھوکا پیاسا روتا رہتا تھا. کہتے مگر اس رات کیا ہوا, جب میں واپس آئی نا تو میری اونٹنی نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس جتنے برتن تھے سارے پر ہو گئے, مگر دودھ ابھی جاری تھا. اور مجھے اپنے جسم کے اندر بھی اللہ نے اتنا دودھ عطا کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ اس کا نام تھا, اس نے پیٹ بھر کے پہلی بار کئی مہینوں کے بعد دودھ پیا, وہ بھی بڑی آرام کی نیند سویا. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو میں نے اسی جانب لگانا چاہا تو انہوں نے منہ نہیں لگایا, آقا کو میں نے دائیں جانب لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. کہتے جب صبح ہم نے رات پیٹ بھر کے دودھ پیا, کھجوریں کھائیں, کہتے جب سیر ہو کر سو کے اٹھے نا تو میرے خامد نے مجھ سے کہا اللہ یا بنت ابی زویب, یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو نے اس لفظ سے مخاطب کیا, یا بنت ابی زویب لقد اخذتی نسیمۃ مبارکہ, اللہ قسم ابو زویب کی بیٹی حلیمہ تو نے رات جو بچہ لے کر یہ بڑی برکت والا ہے, یہ مبارک بچہ ہے کہ اس کے آنے سے برکتیں شروع ہو گئی. تو یقیناً کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں آنے سے برکت آتی ہے, لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ایمان کے ساتھ. جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی دوبارہ سنیے ترجمے کے ساتھ. اللہ خود فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, یہ دنیا میں رہنے والے لوگ, آمنوا, اگر یہ سچا ایمان لے آئیں, وَاتَّقَوْا, اور جو آپ نے کہا غیبت کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ سارے عمل چھوڑ دیں, تقوی والے بن جائیں, میرے سچے غلام بن جائیں, تو میں اللہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کر رہا ہوں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, میں ان پر برکت نہیں, برکات جمع ہے, میں برکتوں کے دروازے کے اوپر کھول دوں گا, آسمانوں سے بھی زمین سے. شاہ صاحب اسی چیز کو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو سوال میرا تھا کہ جو آپ نے بات کی ہے, یعنی ہم جو لان تان, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لان تان, گالی گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ, یہ جو میں اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ ہمارے وقت سے برکت ختم جو ہو گئی ہے, ان کی وجوہات, اور اس کے لیے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قریب آ جائے گی نا, سال مہینوں کی طرح گزریں گے, مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے, ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے, اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے. تو ہم اس میں موجود ہیں, اور یقین جانے اسی میں ہم شامل ہو گئے, ہم ہیں. اچھا, اس کی وجوہ حاصل سنیے, وہ کیا ہے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, برکت کا موضوع ہمارا. آقا نے دعا مانگی, اللہ بارک لامتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے. اس حدیث پاک کو سنیے, یہ دعائے نبوی ہے, یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے. اب کیا ہوتا ہے, میں یہاں سے کبھی کبھی صحیح وال جاتا ہوں نا, میں 2 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتا ہوں, یہاں سے 180 کلومیٹر سفر کر کے, برکت ہوتی ہے اس ٹائم میں صبح کے وقت. جی, اور جب میں آتا ہوں نا بعض کو 4 گھنٹے مجھے لگ جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا برکت. ہمارا حال کیا ہے, ہم مسلمان ساری رات جاگتے ہیں, جب برکت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہم سو جاتے ہیں. جو جاگت ہیں وہ پاوت ہیں. مولانا عبدالستار محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑی شخصیت گزر, تفسیر ستاری میں یہ ان کا شعر ہے اس دور کی اردو میں, وہ کہتے ہیں جو جاگت ہے, یعنی تہجد کے ٹائم, سحری کے ٹائم, فجر کے ٹائم, صبح کے ٹائم جو جاگتے, وہ کہتے ہیں جو جاگت ہے وہ پاوت ہے, جو صوت ہے وہ کھوت ہے, جو سوتے اس کے ٹائم پہ وہ کھو. تو ہم نے خود جو اصل برکت والا ٹائم اس کو ہم نے خود چھوڑا ہوا. میں ایک دفعہ گیا نیپال کے دورے پر, تو وہاں کھٹمنڈو جو ان کا دارالحکومت ہے, میں نماز عشاء پڑھ کر, یہ میں الحکمت ازالت المومن, آقا فرماتے ہیں حکمت کی بات جہاں بھی دیکھو نا
جہاں پاؤ وہ مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے. وہ کافروں کا ہندوؤں کا ملک ہے اور ہندو وہاں کا جو دستور ہے اس کے مطابق سرکاری مذہب وہاں کا ہندو ہے, اور یہ دنیا کی ایک بعض اسٹیٹ ہے کہ جس کا سرکاری مذہب ہندو. تو وہاں میں عشاء کی نماز پڑھ کے اس بلڈنگ کے اوپر چڑھا, 4 منزلہ تھی, تو سارا شہر میں نے سویا ہوا دیکھا, کوئی شور نہیں تھا, لوگ سوئے ہوئے تھے. اور میں تہجد کے ٹائم جب بیدار ہوا تو آپ یقین جانے میں نے سارا وہ شہر جاگتا ہوا پایا. اور میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, اپنے میزبانوں سے پوچھا یہ کیا, انہوں نے کہا یہ ہندو ضرور ہے مگر ان کا یہ ذہن ہے کہ جو اس ٹائم بیدار نہیں ہوگا سارا دن اس کو روزی نہیں ملے گی, روزی کا وہ حاصل نہیں کر پائے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت سخر نبی پاک کے صحابی کا نام ہے, وہ تاجر تھے. جب انہوں نے نبی پاک کی حدیث سنی نا کہ نبی پاک نے یہ دعا کی کہ صبح کے ٹائم میں اللہ برکت ڈال دے, تو انہوں نے پھر اس پہ عمل کر کے دیکھا. انہوں نے اپنی تجارت کا کام صبح شروع کیا فجر کے ٹائم. جتنے ان کے پاس کرندے تھے, نمائندے تھے, کارکن تھے, ان کو صبح بھیجتے تھے, وہ زور تک واپس آ جاتے تھے. اتنا اللہ نے 2-3 سال کے اندر ان کو پیسہ عطا کیا کہ ان کے پاس جتنے کمرے تھے, گھر تھے نا, پیسوں سے بھر گئے. شاہ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ چلیں یہ جو بات ہے کہ ابتدائی وقت میں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوال پھر آتا ہے کہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے کام, جن کی ذمہ داریاں ہیں, وہ رات بھر جاگتے ہیں, صبح 9 بجے سوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں برکت ہی نہیں ہے. ویسے فرید مجھے کووڈ میں ہر چیز بڑی پریشان کن تھی, لیکن ایک چیز تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ سب کچھ جب 5 بجے کلوز ہو جایا کرتا تھا, تو مجھے اس چیز نے بڑا کہ ہم اپنے سارے کام دن بھر کے جلدی سمیٹ کر, رات کو فیملی ٹائم بھی ہو رہا تھا, مارکیٹس بھی کلوز تھی. اچھی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور جس طرح سے شاہ صاحب نے بات بتائی نا کہ آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک میں جانے کا, میرا خود تجربہ ہوا. یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود دیکھا کہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ صبح 5 بجے جب میں اٹھا تو ساری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی اور سارے لوگ بازار میں جو ہے وہ موجود تھے, اور شام کے 7 جب بجے تو 7:01 کے پہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں تھی, کوئی کاروبار نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سب کچھ. اسی طرح میں بھی دنیا کے آخری حصے جب آسٹریلیا گئی تو میلبرن میں شاپنگ مال, ہمیں اب پاکستانیوں کو بھی, دیسیوں کو عادت ہوتی ہے گھومتے پھرتے, کھانا بھی ہے, ونڈو شاپنگ بھی کرنی ہے, ایسے ہی. تو میں نے کہا ایسا ہی ماحول کچھ ہوگا. تو جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پر گئی تو 5 بجے شہر کا منظر ایسے تھا کہ یہاں پر کوئی انسان بستا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ذرا رہنمائی فرمائیے. بالکل جو ہے نا وہ درست بات ہے کہ صبح ہی برکت ہے, پہلے وقت میں ہی برکت ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ رات بھر جو ہے نا وہ لوگ کام کرتے ہیں اور صبح جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں. دیکھیں رات جو ہے نا وہ آرام کے لیے ہے, اور جب ہم اپنا سارا کا سارا سسٹم بدل دیں گے تو جب بدلیں گے تو اس کے مقابلے میں ہمیں جو ہے نا وہ برکت کہاں سے ملے گی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صبح جو ہے نا وہ بر وقت کام کا آغاز کرو اور بر وقت اٹھو, اور فجر کے بعد ہی جو ہے نا وہ برکت ہوتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری رات کام کرتے رہیں گے اور دن کے اندر جو ہے نا وہ آرام کریں گے. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مخالفت میں ہم چلیں گے تو پھر برکت یقینی طور پر نہیں ہوئے گی, بے شک آپ ساری رات کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ہاں, رات کا مخصوص حصہ عبادت کے لیے حکم دیا گیا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں برکت آئے گی بھی صحیح. لیکن اس بات پہ کہ پوری رات کام کرتے رہیں, صبح جو ہے نا وہ ہم آرام کریں گے, یہ درست طریقہ نہیں ہے, دینی طریقہ نہیں ہے. آپ نے یورپی ممالک کی جو مثالیں دی تو اس کے اندر علامہ اقبال نے کہا نا کہ جو شکوہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو سے صرف وعدہ حور ہے, تو جواب شکوہ میں کہا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور, کہ مسلمانوں کا آئین جو ہے نا وہ کافروں نے اپنا لیا ہے تو انہیں حور اور قصور ملتے ہیں, انہیں محلات بھی ملتے ہیں, انہیں دنیا کے اندر حوریں بھی ملتے ہیں. وہ راستہ اپنا لیا, ہم اس راستے سے جانا. شاہ صاحب نے جو بات کی جو راستہ ہے پرنسپلز کا, وہ راستہ, اس راستے پہ اگر آپ چلیں تو جو چلے گا وہ تو وہ. اور آپ نے جو بات کی کہ انہیں کیا ملتا ہے, انہیں دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا, یہ راستہ اپنانے سے انہیں برکت بھی مل جاتی ہے. انہیں دنیا کے اندر کی جو معاملات ہے, جو نفع کی بات ہے وہ تو الگ ہے آخرت کے حوالے سے یا نفع کے حوالے سے, لیکن دنیا کے حوالے سے تو وہ آج عروج کے اوپر. چلے ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. نبی ہمیں ویسے کہا جا رہا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو جناب سید مدثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تو کاظمی صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ میں بارگاہ رسالت میں بہت مقبول کلام ہے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. میرا عقیدہ بھی ہے کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا
بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، شاہ صاحب یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، اور کان میں غل کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں غل کے مقدر نے یہ سرگوشی کی کہ تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، کہ نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی
خوش آمدید آپ کو کہیں گے جناب ایک بار پھر پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور جناب اس آخری حصے میں اپنے اس ٹرانسمیشن کے پہنچ گئے، کیونکہ سحر کا وقت اب بالکل اختتامی مراحل کی طرف بھی ہے اور یہی ہماری ٹرانسمیشن بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو نبیہ اس سے پہلے گفتگو کریں، ہمارا جو سلسلہ اصحاب ہے وہ بھی ہم اس کے اندر بات چیت کریں گے، اور اس چیز کے اندر، اور چونکہ برکات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی بات کریں اور جتنا بھی کریں اس چیز کے اندر وہ اس چیز کے اندر کام ہے۔ تو جیسا کہ شاہ صاحب نے مسلسل اپنی گفتگو میں اور جناب بھی کہتے رہے کہ بیسیکلی یہ آپ کا بلیف، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جتنے ہم پیور، جتنے ہم پاک، جتنے ہم کلین ہوں گے فرام ان سائڈ، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی شاہ صاحب برکات ہم پہ ہوں گی نا، اور اللہ کے کرم اور بلیسنگز ہم پر ہوں گی۔ مجھے تو ایک بات اچھی لگی جس چیز کے اندر کہ آپ نے جو ٹریک جو آپ کے اللہ نے اور اس کے رسول نے بتا دیا، اب آپ اس ٹریک پہ چلے جائیں تو آپ اس پٹری پہ چڑھ جائیں تو آپ کی جو ہے وہ گاڑی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، اور جناب اس میں برکت بھی ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلو پرنٹ ہے، ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اندر اگر آپ نے اس کو پابندی کر لی تو جس طرح سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جب اللہ خود کو رب العالمین کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو پھر آٹومیٹکلی آپ اس کی فیوز اور برکات جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ تو سلسلہ اصحاب میں ہمارے پاس جو آج کون ہے صحابیہ جناب حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب ان کی شخصیت، ان کے اوصاف کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہ پاک باز ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں جی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کو ہے، اور سب سے آخری ام المؤمنین ہونے کا شرف وہ حضرت میمونہ بنت الحارث کو ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی مبارک نہیں فرمائی، یہ سن 7 ہجری میں آپ نے ان کے ساتھ شادی فرمائی۔ اور ان کا تعارف دوسرا یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ام الفضل ہے۔ یہ حضرت میمونہ کے حقیقی بھانجے ہیں، یعنی حضرت ام الفضل جو حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان کی بیوی تھی، چچی جان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ان کی حقیقی بہن ہے۔ گویا حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان اور خود نبی کریم آپس میں ہم ظلم بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، ہم ظلم بھی تھے۔ اور دوسرے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سپہ سالار صحابی، یہ ان کی بھی حقیقی خالہ ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ ان کے بارے میں جن کی والدہ محترمہ تھی نا، حضرت میمونہ کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے اکرم امرأۃ فی الارض اسحارا، دمادوں کے لحاظ سے روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اگر کوئی خاتون دیکھنی ہے نا تو حضرت میمونہ کی ماں کو دیکھ لے۔ ان کے دماد پتہ کون کون تھے؟ ایک دماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دماد حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان، تیسرے دماد حضرت حمزہ سید الشہداء، سبحان اللہ، وہ نبی پاک کے چچا جان، وہ بھی ان کے بہنوئی تھے حضرت میمونہ کے، ان کے دماد، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ، پانچویں اسماء بنت ابی امیس کے ساتھ کی شادی تھی، پانچویں حضرت جعفر طیار ان کے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 6 اکابر جو ہستیاں ہیں نا، یہ سب ایک ہی گھر کے داماد تھے، ایک سے ایک قابل ذکر ہستی ہیں، یہ ایک گھر کے داماد تھے، قربان جائیے۔ شاہ صاحب آپ کی گفتگو کو چونکہ سننے کو دل ہے لیکن وقت مختصر، تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال لیجیے اور اس کے بعد پھر اختتام کی طرف ہم چلیں گے جناب۔ جی، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورتی سے بخاری صاحب نے جو ہے نا وہ بتا دیا، اور یہ کمال ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور جو ہے وہ آخری بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں اس میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کی تھی، 15 سال بڑی عمر ہیں، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عمر تھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اعجاز ہے کہ ہر عمر کی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوا، اور ان کے ذریعے سے خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان ہماری ماؤں کے ذریعے سے پہنچے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ ابھی ہم پہلے جو برکت کی بات کر رہے تھے،
وہ انہی ماؤں کے ذریعے سے ہمارے تک جو ہے نا وہ دین پہنچا، ہمارے تک جو ہے نا وہ اسلام کے وہ پہلو پہنچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ براہ راست رہنمائی لے رہی تھی، وہ جو عام بندوں کو واسطہ نہیں پڑتا، اس لیے ہر عمر کا جو ہے نا وہ کر دیا. آپ دیکھیں نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر جو ہے نا وہ 36 سال تھی. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر عمر کی جو ہے نا وہ عورت. اور اس پہ سب سے زیادہ جو خوبصورتی والی بات ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری ماؤں کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ان سب کا ہی اتنا مقام ہے، لیکن خاص کر جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہیں تو جتنی خوبصورتی سے، جتنی سچائی سے، پاک دامنی سے وہ ان رشتوں کی جو مطلب کہ ہے نا کہ احساس اس کو ان کو بیان کرتی ہیں. یہ اپنے بڑی پیاری بات کہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین ان کے بارے میں. حضرت میمونہ کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا بڑا تاریخی ہے. وہ فرماتی اتقانا للہ و اوصلنا للرحیم، ہم ساری ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ تقوی والی اگر کوئی تھی تو میمونہ بنت الحارث. شاہ صاحب یہیں پہ میں آپ کو چونکہ روکوں گا، مجھے چونکہ وقت کی کمی ہے، ہم اس سے آگے اور بالکل نہیں جا سکتے جناب. آپ کا بہت شکریہ. مزید آگے آنے والے جو رہ گئے نشست اس کے اندر بات کریں گے. شبانہ آپ کا بھی شکریہ، لیکن اس سے پہلے کہ کلام سنیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور دستر صاحب آپ کا بہت شکریہ قائد صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تو اجازت چاہیں نا جی شبانہ کچھ سناتی چاہیں ہمیں. ارے ایک چیز تو بھول گئے جناب، سوال کا جواب ہمارا رہ گیا. پروڈیوسر صاحب بخاری صاحب نے فیصلہ کر دیا اس چیز کے اوپر جواب آ جاتا ہے، فلیش کر دے جناب. اس جواب ہم نے دے دیا تھا سر، وہ دے تو دیا لیکن گفتگو کے ساتھ ساتھ اس کو وہاں اسکرین پہ دکھانا بھی ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جناب صحیح جواب. جناب شبانہ تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گئی تھی، تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، کتارے لگائے کھڑے ہیں سوار.